अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, अरे बतला दे हमको तू सीधा रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया। इनाम के तौर पर तूने हमें अपना महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा नूरुल अला नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देकर एहसान कर दिया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी खातिर दुनिया में आकर जो है सारी कायनात पर एहसान कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आपने भेजा। तू सारी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन और तेरा महबूब सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है शबी मुबारक, उनकी जो है चेहरा मुबारक और उनके तबस्सुम मुबारक की बात क्या कहिए। तूने हमें जो है दुनिया में भेज कर जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मोहम्मद से पहले था आलम निराला, लगाया था शैतानी जुल्मत का ताला, कहीं तीरो नश्तर कहीं तयको भाला, दोशुंबे का दिन था शहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। मोहम्मद रसूल खुदा बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए। अगर उनकी जलवा नुमाई न होती तो रंगीन इतनी खुदाई न होती, फलक चांद सूरज सितारे न होते, ज़मी और ज़मा के नज़ारे न होते, किरण रक्स करती न गुल मुस्कुराते, अगर आप पर्दे से बाहर न आते। हम मुसलमान होते ना इस्लाम होता, खुदा अपने मकसद में नाकाम होता। मोहम्मद के आने से ईमान आया, मोहम्मद जो आए तो कुरान आया। जो उनकी जलवा नुमाई न होती तो महशर में बख्शिश हमारी न होती। अब सरकार की रुखे सफ़ा की सफ़ा क्या पूछिए, उनके रुखे सफ़ा की सफ़ा कुछ न पूछिए। वो आईना है खुदा बा खुदा कुछ न पूछिए। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, सरकार के मदीने की गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हर सू जो है नूर बिखरा हुआ था। सरकार जो है रफ्ता दर रफ्ता अपना जो है बचपन जवानी गुजारते हुए जो है जब नबूवत कर ऐलान करने का वक्त आया, नबूवत का ऐलान किया। सिद्दीक़ो अली जो है सबसे पहले ईमान लाए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यानी उम्मुल मोमिनीन उन्होंने ईमान लाए। उसके बाद दर रफ्ता रफ्ता सारा जो है मक्का जो है ईमान लाता चला गया। जब ये दीन मुकम्मिल हुआ, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ़ ले गए तो तमाम नबियों के जो है इमाम बने। तो वहाँ से लौट कर आने के बाद कई तोहफे लेकर आए, अपनी उम्मत को बख्शिश का सामान लेकर आए थे। लेकिन बाज़ लोगों ने मुझे ऐसा पूछा, सरकार तो इमामत किया करते थे। मुझे एक वक्त का जो है ख्याल आया कि मस्जिद क़िबलतैन में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इमामत करते थे कि अचानक क़िबला बदल दिया कि अल्लाह ने निदा दी तो नबियों का क़िबला अलग हो गया, तमाम आलम में मुस्लिमा का क़िबला अलग हो गया, आशिकों का क़िबला अलग है। इसलिए कि मुझे जो गुंबज़ खज़रा दिखाई देता है नबी का नक्शे कफ़े पा दिखाई देता है। ये आशिकों का मामला है, इश्क का मामला है। और आशिकों का मामला और तरीक़ का मामला ये बिल्कुल जो है
ملتی جھولتی جو ہے سیڑھیاں ہیں، پہلی سیڑھی جو ہے طریق ہے، وہاں سے جو ہے چل کر جانا پڑتا ہے، اور عاشقی کا پہلا مقام جو ہے حضرت اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا جائے کہ سرکار جب قبلتین میں جو ہے قبلہ بدل دیے تو سب سے پہلے پیچھے بلال بھی بدل گئے، تمام کے تمام صحابی جو ہے اپنا قبلہ بدل دیا، جو آگے کی صفوں والے تھے وہ پیچھے ہو گئے اور جو پیچھے کی صفوں والے تھے وہ آگے ہو گئے، تو پھر صفیں رد و بدل ہوئی، اس لیے کہ پہلی صف صحابہ کی تھی، داہنی ہاتھ طرف کی صفوں میں اکثر جو ہے صدیق اور علی رہا کرتے تھے، اور بائیں ہاتھ کی صفوں میں جو ہے عمر و عثمان رہا کرتے تھے، باقی جلیل القدر صحابہ جو ہے رفتہ جو ہے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن مجھے اس میں خیال آ رہا ہے، میں آپ علماء دین سے یا پھر یہ عارف بنے جو پھرتے ہیں، جو پیر صاحب پھرتے ہیں، بس ان سے جو ہے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے آپ لوگوں سے خلاصہ ہو جائے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے دل کو سکون آ جائے کہ آپ لوگوں سے یہ جواب مجھے ملے، یہ میرا ارمان ہے کہ جب اتحیات میں بیٹھے، نماز پڑھی، اتحیات میں بیٹھے تو سرکار مدینہ آگے سے جو نظر آتے تھے پیچھے سے بھی وہی نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سرکار پیچھے سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، داہنی سے بھی دیکھتے ہیں، بائیں سے بھی دیکھتے ہیں، ہر طرح سے دیکھتے ہیں۔ جب اتحیات میں بیٹھ کر تمام صحابی، سرکار کی نماز کی بات نہیں ہے، وہ امامت کی بات نہیں ہے، مقتدیوں کی بات ہے، جب کوئی جو ہے پیچھے بلال ہو یا صدیق ہو یا پھر علی ہو یا پھر عمر ہو یا عثمان ہو، زبیر ہو، طلحہ ہو، حمزہ ہو، یا جتنے بھی جلیل القدر صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام جب گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ادھر سے گواہی آتی یا پھر اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایھا النبی کہتے تمام صحابہ پیچھے کی صف میں، تو کیا انہیں سرکار سامنے ہوتے ہوئے بھی جو ہے جواب آتا یا پھر سرکار پلٹ کر جواب دیتی؟ اس کا خلاصہ چاہیے، یا پھر پہلی صف سے لے کر آخری صف تک سبھی کو ایک ہی جواب، ایک ہی ساتھ میں، ایک ہی آواز میں سرکار مبارک صلی اللہ تعالی وسلم کی جواب آتا، اس لیے کہ سرکار سامنے موجود ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا ایھا النبی برحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ کیا جواب آتا؟ صالحینوں کی طرف سے جواب آتا۔ نماز میں بیٹھ کر صدیق کو، علی کو، عمر کو، عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جواب آتا۔ یہ آپ سے جو ہے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ جو ہے اس پر روشنی ڈالیں اور اس بات کا خلاصہ کریں، میرے دل کو جو ہے مطمئن فرما دیں۔ تو اسی طرح جو ہے بعد چلتے ہیں ہم لوگ، جب نماز ہو گئی تو داہنی طرف جب سلام پھیرتے تو صدیق، عمر، عثمان، علی سب کو کیا داہنی طرف سے کرامن سے جو ہے آواز آتی وعلیکم السلام، یا داہنی صف والوں کی طرف سے، داہنے فرشتوں کی طرف سے، یا بائیں صف والوں کی طرف، یا بائیں فرشتوں کی طرف سے، یا کاتبین کی طرف سے جو ہے جواب آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب آتا تو اللہ راضی ہو گئے، اللہ کے رسول راضی ہو گئے ہیں۔ تو اس بات کی سند ہے کہ اللہ کس طرح سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے، تم یہ کرنے سے راضی ہو جائے گا، وہ کرنے سے راضی ہو جائے گا، لیکن اس کی سند کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تم نمازوں میں بیٹھ کر جو ہے سلام پھرتے ہو، جب تمہیں جواب سلام آتا ہے سرکار کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے جواب آتا ہے، تو سمجھ لینے کا اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول راضی ہو گئے، کرامن جو ہے راضی ہو گیا، کاتبین راضی ہو گئے، داہنی صف کے فرشتے راضی ہو گئے، بائیں طرف کے فرشتے راضی ہو گئے، صدیق سلام کر رہے ہیں، سلام پھر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عمر سلام پھر رہے ہیں، عثمان سلام پھر رہے، علی سلام پھر رہے، بلال حبشی غلام جو ہے سلام پھر رہے، حضرت حمزہ جو ہے سلام پھر رہے، ابو دردہ جو ہے سلام پھر رہے، طلحہ، زبیر، یہ تمام جو ہے سلام پھر رہے ہیں، تو کیا جواب آتا ہے یا نہیں؟ اس بات کا خلاصہ کریں، اس بات کا جو ہے فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ اگر مجھے انفرادی طور پر فون پر بتانا چاہیں تو انشاءاللہ بتائے، تو میرا دل جو ہے میسر یعنی کہ نور سے جو ہے پر نور ہو جائے گا۔
بس یہی ہے آرزو میری، یہی دل کی تمنا ہے، میرے پیش نظر ہر دم رہے جلوہ محمد کا۔ یہ صلاۃ جو ہے میں وہاں سے اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ پنچ وقتہ نماز جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں، وہ اس کے پہلے فجر کے اوپر میں نے روشنی ڈالی تھی، ظہر کے اوپر بھی ڈالنا چاہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو وہاں سے روشنی میں لاؤں، صحابہ سے ہوتے ہوئے، تابعین سے ہوتے ہوئے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے، اب وہاں سے لے کر شہداء میں آ گئے، یعنی کربلا کا مقام ہے، یعنی جنگ و وجدال کا مقام ہے۔ اب وہاں شریعت کے لحاظ سے اگر ایک چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، پھوڑا پھنسی پھوٹ جائے اور وہاں سے لہو بہہ جائے تو شریعت کے لحاظ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں خون میں نہا کر جو ہے نماز ادا ہو رہی ہے، 72 تن شہیدان کربلا کی، تو کیا ان کے وضو بھی ٹوٹ گئے؟ کیا ان کی نماز ادا نہیں ہوئی؟ وہ راہ حق میں سر کٹا کے چل دیے، خون کا دریا بہاتے چل دیے، تھام کر تلوار جب نکلے حسین تو لاشوں پہ لاشیں گراتے چل دیے۔ اس طرف بھی کوئی نہیں، مسلمان ہی تھے، کوئی کفار نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، کہنے کو جو ہے مسلمان تھے، آل نبی اولاد علی کے جو ہے دشمنان تھے، پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے۔ جب یہ نماز میں کھڑے ہو اسی حالت میں وہ جو ہے حملہ کر دیں تو کہ یہ سرور نے وقت شہادت دعا بخش دے امت مصطفیٰ کو خدا، یہ دعا مانگ کر جان سجدے میں دی، ہائے شیر خدا کا پسر لٹ گیا۔ کربلا میں ستم کی وہ آندھی چلی، پیارے شبیر کے گھر کا گھر لٹ گیا، آج اجڑا ہے مولا علی کا چمن، ہائے زہرا کا لخت جگر لٹ گیا۔ اب بتاؤ، مجھے میرے حضور غریب نواز نے جو ہے فرمایا، ہند میں فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، شاہی جو ہے حسین کی غلام ہے، شاہ است حسین انہی کے تابع ہے، بادشاہ است حسین تمام جو ہے لوگوں کے، تمام شاہوں کے بادشاہ حسین ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین است حسین، دین یعنی جو حسین کی پناہ میں ہے، دین پناہ است حسین، سارے کے سارے جتنے دین ہیں وہ حسین کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ سردار نداد در دست یزید، یعنی اپنا دست جو ہے یہ دست ید اللہ جو ہے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ جو ہے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کا دست جو ہے خدا کے دست تک نہیں پہنچا، اس لیے کہ وہ جو قبیلے سے آتے تھے اس قبیلے سے جو ہے سرکار کے جو ہے تمام اہل بیت و اطہار کی نفرت کی بو آتی، ان کی تمام جو ہے کینے کپٹ حسد جلن بغض، یعنی ان تمام کے جو ہے وہ کہتے ہیں منافقین کے منافقت اور حاسدین کے حسد اور کفروں کا کفر، یہ تمام شامل ہو کر جو ہے یہ جو ہے نظر آتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں جو ہے خدا کا ہاتھ کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ شبابی تھا، کبابی تھا اور جو ہے حرامی تھا، اس طرح سے تھا، تو اگر وہ ایسے کے ہاتھ میں کیوں دست دیں گے جہاں جب تک کہ ان کی آل نبی اولاد علی ہے۔ اب ان کی نماز کیا یہ لہو کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں آپ سے لوگوں سے جو ہے جاننا چاہتا ہوں، ان تمام پر روشنی ڈالے، یا پھر آپ بھی بیان کر کے لوگوں کو اس بات پر جو ہے روشنی ڈالیں تاکہ مجھے بھی جواب مل جائے۔ نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ اب اللہ کا اگر دیدار نہ ہو، مثلا یہ زبان دی ہے اللہ نے اس کا کلام کرنے کے لیے، اس کو کلام کر دیا، کلام تو جاری رہا لیکن آنکھیں بے نور رہی، دیکھ نہیں پائی نماز میں، آنکھوں کو سرور کہاں سے آتا، ٹھنڈک کہاں سے پہنچتی کہ وہ اپنے یار کو جب تک کہ نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تو آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں صلاۃ المعراج المومنین، بتاؤ تم لوگوں نے کتنی مرتبہ جو ہے معراج ہوئی ہے، تمہاری نمازوں میں معراج تمہیں کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ سرکار کا چہرہ اقدس تو دکھ گیا ہوگا،
چلو روزہ محشر میں اللہ کے تجلی کا جو ہے دیدار کریں گے، یہاں اس کے لائے ہوئے، اس کے بھیجے ہوئے نور کا جو ہے دیدار اگر ہو جائے تو پہچان ہو جاتی کہ اس نور اور اس نور میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی رسول ایک ایسی کڑی ہے، اگر محمد رسول ہے تو وہاں عبد ہونے کا کوئی جو ہے سوال نہیں ہوتا۔ اگر تم اتحیات میں بیٹھ کر اس طرح سے جواب دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو عبد بھی ہے رسول بھی ہے، تو رسول جو ہے رسالت لے کر اللہ سے آئے، عبد بن کر ہم بندوں میں اس لیے آئے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں مثل آپ کی طرح آیا ہوں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو قد جاءکم من اللہ نور ہے، وہ اللہ کے نور سے آئے ہیں۔ یہ رسول جو ہے درمیانی کڑی ہے، رے سے وہ جو ہے رہبر ہے یا پھر رحیم ہے، کیا ہے رحیم ہے۔ اب وہ رحیم جو ہے سلطان ہے، سین سے سلطان ہے، وہ اسے وصل کرنے والا ہے، وہ اسے واحد ہے، لام سے لطیف ہے، بالکل پاک ہے، ہم تمام سے پاک، فرشتوں سے پاک، تمام جو ہے جتنے انبیاء ہیں ان تمام سے پاک، اور تمام حوروں سے، تمام ملائکہ سے پاک، عرش کی زمین سے پاک، عرش کے معلے سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ لا ریب تو اس کا حبیب بھی لا ریب ہے، اور اس کا کلام بھی جو ہے لا ریب فی لا ریب ہے۔ تو ہماری عبادت بھی اسی طرح سے لا ریب ہونی چاہیے، ہماری عبادتوں میں جو ہے عیب نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کا کلام اپنی زبان سے تو کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں، اگر آنکھوں سے جو ہے اس کا نور دیکھ نہیں پائے اور اس کے طرف سے جو ہے اس کے حبیب کے یا اس کے فرشتوں کی طرف سے اگر ہمیں جواب نہ ملے تو ہماری نماز میں، یعنی زبان سے تو کلام نکل گیا، ہماری نماز اندھی ہو گئی، ہماری نماز بہری ہو گئی، اور ہمارے دلوں تک اس کی رسائی نہ ہوئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ قرآن کی دلیل ہے۔ اگر اس کو جو ہے اگر خشوع و خضوع اگر کر لی جائے، مکمل کر لی جائے کہ میری زبان جو ہے اللہ سے کلام کرنے کے لیے ہے، میری نگاہ جو ہے اللہ کے نور کو، اس کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے ہے، اس کے حبیب کے نور کو، اس کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کے لیے ہے، میرے کان ان کے سلام کا جواب سننے کے لیے ہے، فرشتوں کی جواب جو ہے سننے کے لیے منتظر ہے، تو اسی کے لیے جو ہے یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ یعنی خشوع و خضوع عبادت کرنے کے لیے پہلے ان نفسوں کا ایک جا ہونا ضروری ہے۔ ایک جا ہونے کے لیے ہی کہہ دیا ہے یا ایھا النفس المطمئنۃ الارضیہ الی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کو کہتا ہے کہ اے نفس پالنے والے تو رب سے راضی ہو جا، رب تجھ سے راضی ہو جائے، رب تجھ سے راضی۔ تو ایسی عبادت کرنی تھی، ایسی عبادت جو ہے تمام اولیاء اکرام جو ہے کر کے جو ہے چلے آئے ہیں۔ ہم نے غریب نواز کا جو ہے کلام دیکھا، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مرشدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور جن کا ذکر ہوا ہے ان کا اگر درمیان میں اگر درود اول آخر نہ بھیجا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بے حرمتی مانی جائے گی۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ہم جب گواہی دیتے ہیں تو ادھر سے جواب سلام آنا یہ مومن کی سند ہے۔ تمام صحابہ سے، یعنی ان کے ہر عمل سے، چاہے وہ جہاد کر رہے ہوں تب بھی راضی ہو جاتا ہے، ندا آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہر صحابی کو جو ہے یعنی جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جنت ہونے کی بشارت اگر نبی اس طرح سے دے رہے ہیں، فیصلہ ہونے سے پہلے، نامہ اعمال کھلنے سے پہلے، راہ پل صراط پر چلنے سے پہلے، اور وہاں راہ پل صراط پر میزان پر پہنچنے سے پہلے،
اور وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہے جام کوثر ملنے سے پہلے اب یہیں سے طے شدہ ہو رہے ہیں کہ فلاں صحابی جنتی ہیں، فلاں صحابی جنتی ہیں، اللہ یہیں سے راضی ہو گئے، یہیں سے ہی جنت مقرر ہو گئی ہے، اب ان کے لیے نہ کوئی حساب ہوگا نہ سوال ہوگا، اگر ہے تو آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ جب جنتی رب نے کہہ دیا مصطفیٰ سے کہ تمہارا امتی، یہ تمہارا صحابی جنتی ہے، تو سرکار نے اس بات کی گواہی دے دی یہ جنتی ہے، تو حساب کس بات کا، سوالات کس بات کے، یہیں سے تو راضی ہو گیا ہے، تو یہیں سے جو ہے پردہ کریں گے تو اللہ کی رحمت میں، جوار رحمت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کی جوار رحمت میں جس کے لیے جگہ ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ بعض انبیاء علیہ السلام یعنی آدم کی جو ہے قسمت میں کوئی صدیق جیسا صحابی نہیں تھا، عمر جیسا صحابی نہیں تھا، عثمان جیسا صحابی نہیں، اور علی جیسا، حیدر کرار جیسا صحابی نہیں، ارے ان کی تو بات دور، بلال حبشی جیسا کوئی صحابی نہیں۔ کسی انبیاء کی فہرست میں دیکھ لو کہ ایسے جلیل القدر صحابہ کسی جو ہے انبیاء کو ملے ہیں سوائے میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نور اللہ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ یعنی اللہ نے یہ جو ہے اپنے محبوب کے لیے تمام لوگوں کو پہلے ہی تیار رکھا تھا۔ یہ جو کچھ بھی جو ہے مکے میں گزرا، اہل و عیال کے درمیان میں، اہل کنبہ اہل خانہ کے درمیان میں، اس کے اندر جو لوگ جو ہے سرکار کو، ان کے اہل بیت کو، ان کے صحابیوں کو تکلیف دیے، مثلا جو ہے یوں کہہ دیا جائے کہ ابو جہل کو یا پھر ابو لہب کو جس نے ضرب لگائی سرکار کی پشت پر، ان لوگوں کا عذاب کیا ہوگا، ان لوگوں کا عذاب کیا ہوگا۔ جس نے حضرت عمر کو جو ہے زخمی کیا وہ حبشی ہارون کا کیا ہوگا، جس نے سرکار کے چچا کا کلیجہ چبایا اس ہندا کا کیا ہوگا، جو حضرت حمزہ کا جو ہے قتل کیا، دور سے وار کیا، اس حبشی کا کیا ہوگا، جس نے حضرت عثمان غنی کے اوپر جو ہے تلواریں چلائی، ان کی بیوی کی جو ہے انگلیاں کاٹ دی، ان کا عذاب کیا ہوگا۔ اور جس نے میرے آقا مولا علی مشکل کشا پہ ضرب لگائی، ملزم جس کا نام تھا، وہ کسی قدامہ کے عشق میں تھا، آ کر جو ہے حملہ کر دیا، نہروانیوں میں سے تھا، لا کر جو ہے میرے آقا پر جو ہے حملہ کر دیا نماز کی حالت میں، تو اس کا کیا عذاب ہوگا، اس بات پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ جہاں میرے آقا، میرے مولا یعنی مولا حسن و حسین کی شہادت کے لیے جو باعث بنے، ایک ایک فرد کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ جس طرح سے جنتیں جو ہے بتلائی جاتی ہیں درجہ بر درجہ 7 جنتیں، اسی طرح ان کے عذاب بھی درجہ بر درجہ بتائے جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ وہ اہل بیت و اطہار کے دشمنان نہ بنے۔ آج بھی بنے ہیں اور بنتے چلے آئے ہیں۔ جب منصور علیہ السلام کا دور آیا تو انہیں بھی کفر کا فتویٰ دے کر جاہل علماء اس زمانے کے اور جاہل مشائخین جو ہے بیٹھ کر جو ہے منصور علیہ السلام کو کفر کا فتویٰ دے کر جو ہے صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور یہ یعنی جو ہے شب سبریش کی جو ہے کفر کا فتویٰ دے کر کھال کھنچوا لی گئی۔ تو اس وقت جو ہے ان تمام پر ظلم ہو رہے تھے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو پیڑ پر باندھ کر ان کی پیٹھ پر درے لگائے گئے کفر کا فتویٰ دے کر، ارے وہاں کہاں جاتے ہو، یہاں دلی میں چلے آ جاؤ۔ اب یہاں صوفی سرمد رضی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے سر قلم کر دیا گیا کفر کا فتویٰ دے کر۔ یہ کفر کا فتویٰ دینے والے وہاں سے جو ہے چلے آ رہے ہیں، کفر کا فتویٰ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کفر کا فتویٰ دے کر جو ہے حق پرستوں کو سزا دیتے ہیں، تو ان کا عذاب کیا ہوگا۔ ہاں میرے پیر و مرشد پر بھی جو ہے اسی طرح سے الزام دے کر، انہیں کفر کا فتویٰ دے کر ان پر بھی جو ہے تلواریں بندوقیں تانی گئی۔ ایک وقت مجھ پر بھی آیا کہ کئی جاہل پیر، کئی جاہل جو ہے علماء نے جو ہے فتوے لگائے ہیں، فتوے لگا کر جو ہے ہم پر جو ہے ظلم کیا، لیکن یہ جو وسیلہ جو چلا آ رہا ہے ان کو کیا عذاب ہوگا۔
خبر میں کیا عذاب ہوگا، حشر میں کیا عذاب ہوگا، محشر میں کوسی جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو پھینکے گا۔ دیکھو عاشقوں کا عاشقی میں کیسا یہ انجام ہے، صنم بدنام ہے، صنم بدنام ہے، روگ انوکھا سب کو لگا ہے، کیا صبح کیا شام ہے، صنم بدنام ہے، صنم بدنام ہے۔ ارے اس جہان میں جس طرح سے صدیق، عمر، عثمان، علی، جس طرح 313 صحابہ بھی تھے، سرکار کے جانثار تھے، جو صنم کی خاطر سب لٹا دے، اسی کا اونچا مقام ہوگا۔ کرے جو یہ بدنام یہ زمانہ، اسی میں میرا بھی نام ہوگا۔ تو اس طرح کی عبادت جس طرح سے صحابی کرے تو اس پر بھی روشنی ڈالی جائے، جو صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ہر جو ہے جنگ میں یعنی اہل و بیت و اطہار پر بھی جو ہے ظلم ڈھایا گیا، اور وہ تمام جو ہے دشمنان کی فہرست بنائی جائے، اور ان کے اوپر کیا لعنت ہوتی ہے یہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور ان کے عذاب پر روشنی ڈالی جائے انشاءاللہ تعالی۔ جو برے ہیں یعنی بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ہے ساری، عذر اللہ رے تمہارا سہے کہ شہے کل ہو کر زندگی فقیری میں گزاری ساری، اچھے ان کے ہیں تو اے امین برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔